बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम है क़ारी मोहम्मद अज़हर अब्बास अत्तारी। मैं शोबा हिफ्ज़ुल कुरान से तकरीबन 10 साल से वाबस्ता हूँ। तो कुछ अपने तजुर्बात की रोशनी के अंदर मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ बातें हैं जो किताबों में लिखी होती हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो हम तजर्बों से अख़ज़ करते हैं, और मैं ख़ुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि जो तजर्बा शुदा बातें हैं वो यकीनन पुख्ता और मज़बूत होती हैं, बजाय इसके कि हमने कोई किस्से कहानियाँ वगैरह पढ़े हों। तो आइए मैं उन वालिदैन से या उन बच्चों से गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि जो अपने प्यारे बेटों या बेटियों को, शहज़ादे शहज़ादियों को हिफ्ज़ुल कुरान की सआदत हासिल करवाना चाहते हैं। तो उन खुशनसीबों के लिए जो है वो कुछ गुज़ारिशात अर्ज़ करनी है। सबसे पहले है कि कुरान पाक क्या है, कि बच्चे को ये कन्वे करना चाहिए, बताना चाहिए कि बेटा जो आप कुरान हिफ़्ज़ करने जा रहे हैं ये असल में है क्या। ये अल्लाह पाक की आखिरी और सबसे अफजल किताब है, उसका नाम कुरान है। तो इसकी फ़जीलत के जो बंदा कुरान पाक हिफ्ज़ करेगा उसके वालिदैन को जन्नती ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से ज़्यादा होगी, और ये एक फ़ख्रिया हदीस पाक है, फ़जीलत के तौर पर बयान की जाती है। इसी तरह कुरान पाक की फ़जीलत के अंदर फ़रमाया गया, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। तो पहले तो इस तरह जो है वो बच्चे को पूरा कन्वे करना चाहिए, बताना चाहिए कि मेरे शहज़ादे, मेरे शहज़ादी, आप असल में करने क्या जा रहे हैं। दूसरी अर्ज़ ये है कि अपने बेटे को, बेटी को इस्लामी माहौल जो है वो ज़रूर मुहैया कीजिए, कि ख़ासकर जो हिफ्ज़ुल कुरान कर रहा है, नंबर 2 पर मैंने लिखा है माहौल इस्लामी हो। तो इस्लामी माहौल जो है वो प्रोवाइड करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि कुरान नूर है, इल्म हदीस का, कुरान का ये नूर है, और नूर जो हमेशा पाक दिलों में आता है। अब जो बच्ची बेपर्दा होगी, फिल्म ड्रामे गाने बाजे देखती होगी, तो वो अगरचे कुरान जो है वो हिफ्ज़ कर ले या कुछ पारे हिफ्ज़ कर ले, तो वो क्या होगा कि माहौल की वजह से उसे वो चीज़ें भूल जाएंगी, और इतनी मेहनत उस्ताज़ा की और सबकी मंज़िल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। आगे तीसरी बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आदत अच्छी होनी चाहिए। ये बच्चे कल को आपने तरावी के लिए तैयार कर रहे हैं कि इन्होंने नमाज तरावी पढ़ानी है, लोगों ने इनकी तिलावत कुरान सुननी है, तो बंदे की तिलावत कुरान जो है वो अच्छी हो, लेकिन उसकी आदत अच्छी ना हो तो एक अच्छा तासुर पैदा नहीं होता। तो आदत पर, तरबियत पर बहुत ज़्यादा जो है वो गौर की, तवज्जो की ज़रूरत है। और नंबर 4 है कि खुद भी नेक बनिए और औलाद को भी नेक बनाइए। यानी अपने घर का माहौल जो है वो हाफिज़ कुरान वाला होना चाहिए। ये मेरी आपसे अर्ज़ है, गुजारिश है ख़ुसूसन बड़ों से, कि वो इसकी तरफ ज़रूर तवज्जो फरमाएँ। और ये वो बातें हैं कि अगर इन पर हम अमल कर लेंगे तो हम यूँ समझें कि एक बाअमल हाफ़िज़ कुरान बनाने में कामयाब हो जाएंगे और अपनी नस्लों को संवारने में कामयाब हो जाएंगे। ये आजकल इल्म बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन तरबियत का बहुत ज़्यादा फुक़दान है। तो बराए मेहरबानी इस पर ज़रूर तवज्जो फरमाइए, हमें सब को इस पर तवज्जो फरमाने की ज़रूरत है। आगे सारी ज़िंदगी हिफ्ज़ुल कुरान की कदर और इसकी हिफाजत, ये बहुत बहुत अहम पॉइंट है नंबर 5 पर, कि अब कितने हाफ़िज़ कुरान
حفظ کر چکے ہیں لیکن معاذ اللہ وہ بھلا چکے ہیں، تو اتنی محنت اساتذہ کی اور اتنی محنت والدین کی تو وہ ساری بیکار چلی جاتی ہے کہ بچے جب قرآن کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس کی جو ہے وہ اہتمام کیجیے۔ اس کے لیے میں ایک آپ سے گزارش عرض کرتا ہوں کہ کسی استاد محترم یا قاری صاحب سے وابستہ ہو جائیے، یعنی اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو کسی عالمہ سے یا عالم سے یا قاری صاحب سے یا قاریہ سے اس کا وابستہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جتنا مرضی بچہ آج کل سمجھدار ہے، آپ بڑا اس پر بلیو کرتے ہیں، بڑا یقین رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ استاد کے بغیر جو ہے وہ بچے کی حفظ ہونا، منزل پکی رہنا، یہ اپنے تجربے میں عرض کر رہا ہوں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اساتذہ، قاری صاحبہ، بچی ہے تو قاریہ، تو ان سے جو ہے وہ روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ ضرور ان کی خدمات حاصل کریں۔ وہ کوئی مدرسے میں بھی ہو سکتے ہیں، اسکول میں بھی ہو سکتے ہیں، کسی ادارے میں بھی ہو سکتے ہیں، یا خود مسجد وغیرہ میں بھی اس کا اہتمام آپ کروا سکتے ہیں یا گھر میں بھی کروا سکتے ہیں۔ آگے جی تجوید و قرات یا عالم کورس کروائیے۔ ان بچوں کو جو حفظ القرآن کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، ان کو کوشش کریں کہ وہ قرات قاری کورس کر لیں یا عالم کورس کر لیں۔ اس کے بعد ہے جی مسجد کی امامت کروائیے۔ جو بچے حفظ کر چکے ہیں ان کو اسی ماحول میں رکھیے، دینی ماحول میں رکھیے، تاکہ اللہ پاک نے جو انہیں یہ نعمت دی ہے یا اللہ پاک کی ان پر جو رحمت ہوئی ہے، یہ کیا ہو کہ جاری و ساری رہ سکے۔ تو یہ بھی بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے کہ جو بچے بعد میں امامت کرواتے ہیں تو ان کی منزلیں بھی اچھی رہتی ہیں، وہ حافظ قرآن رہتے ہیں۔ جیسا منصب ویسا سلوک کیجیے، مگر یعنی کہ آپ کا بچہ یا بچی، بیٹا بیٹی، شہزادہ شہزادی حفظ کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ حافظوں والا سلوک کیجیے، ان کے ساتھ اس طرح کی گفتگو نہ کیجیے جو عام بچوں سے کی جاتی ہے۔ یعنی کہ ویسے تو سارے بچوں کے ساتھ ہی، لیکن خاص کر جو حافظ قرآن ہے، قاریہ ہے، قاری قرآن ہے، اس کا ادب ضرور کیجیے۔ اپنا بیٹا ہو یا کسی کا، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ اس نے سلوک کیجیے۔ آگے اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حفظ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں ان کو چاہیے کہ ماشاءاللہ وہ سفید کپڑے پہنتے ہیں یا اس طرح کے باادب مؤدبانہ انداز سے رہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس منصب کو داغدار نہ ہونے دیں اور اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ ساری زندگی جو ہے وہ آپ کے حفظ پر، آپ کے قرآن کی تعلیمات پر کبھی بھی کسی کی انگلی نہیں آنی چاہیے، یعنی اخلاقی طور پر حافظ قرآن کو اتنا مضبوط بننا چاہیے اور بنانا چاہیے۔ آگے جی روزانہ تلاوت قرآن کا معمول یہ ضروری ہے۔ بالکل 100% درست بات ہے کہ جو بچہ یا بچی، شہزادہ شہزادی حفظ القرآن کے بعد نہیں پڑھتے، ان کی منزلیں نہیں رہتی۔ روزانہ کا معمول یہ بہت 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 ضروری ہے۔ روزانہ 1 پارہ پڑھنا حافظ قرآن کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، تو میری تو ریکویسٹ ہے کہ یہ ضرور اس پر عمل کرے۔ آگے تلاوت قرآن کے مقابلہ جات یا تراویح اور شبینہ کا اہتمام کیجیے۔ جو عام طور پر دیکھا گیا ہے حافظ قرآن نماز تراویح پڑھاتے ہیں، یا جو ہے وہ مقابلہ جات جو ہوتے ہیں انٹرنیشنل سطح پر بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے مقابلے بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ لگاؤ ان کا لگا رہتا ہے، تو ان کی منزل بھی مضبوط رہتی ہے، وہ اسلامی تعلیمات سے ان کا ایک ٹچ ہو جاتا ہے، وہ بستہ رہتے ہیں، تو اس طرح ان کا یہ اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ شبینہ یہ ہوتا ہے کہ 15 سپارے یا پورا قرآن جو ہے وہ ایک نشست کے اندر، یا جو ہے وہ منزل بھی ایک نشست کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، گھر میں اہتمام کر سکتے ہیں، فیملی کے اندر اہتمام کر سکتے ہیں کہ سارے جو ہے وہ اکٹھے ہو کے احباب قرآن کی تلاوت سنیں، اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی۔ آگے عرض کرنی ہے کہ جو بچے حفظ کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ضرور کرنی چاہیے۔ بچہ 1 سپارہ بھی حفظ کرتا ہے، آدھا سپارہ بھی حفظ کرتا ہے، تو اس کی آپ ضرور حوصلہ افزائی کیجیے۔
چھوٹے چھوٹے کاموں پر جب آپ بچوں کو اپریشیٹ کریں گے، تحفہ دیں گے، حوصلہ افزائی کریں گے، تو بچے جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آگے جی، دنیاوی تعلیم پر سنگل اور اسلامی تعلیم پر ڈبل تحفہ دے دیے۔ یہ وہ بچے ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں، اور یقین مانیے کہ یہ یوں سمجھیں کہ کہتے ہیں نا، حدیث پاک کے اندر بھی فرمایا جاتا ہے کہ فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں کہ یہ بچہ قرآن پڑھنے جا رہا ہے، یہ بچہ اسلام پڑھنے جا رہا ہے، یہ بچہ دین پڑھنے جا رہا ہے۔ تو اگر ہمارا اسلام انہیں اتنا پروٹوکول دے رہا ہے، اتنی عزت دے رہا ہے، تو ہم کیوں نہیں دیتے؟ تو اس وجہ سے بجائے دنیاوی تعلیم کے جو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ان بچوں کو ڈبل جو ہے وہ تحفے دینے چاہیے۔ کیوں؟ کہ یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ حدیث پڑھنے والے ہیں۔ اگر جی، بچیوں پر خصوصی حفظ القرآن کی توجہ دیجیے۔ تو عام طور پر بچوں کو جو ہے وہ حفظ القرآن پڑھایا جاتا ہے اور بچیوں پر توجہ نہیں دی جاتی، اور یقین مانیے کہ جو بچیاں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، ہماری شہزادیاں ہیں، ان پر حفظ القرآن کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے۔ ایک قول بھی ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی نسلیں دوں گا۔ تو یہ جو ہے وہ نسل در نسل جو ہے وہ پہنچتا ہے فیضان، خاص کر جب بچیوں کو حفظ القرآن کی ساعتیں کروائی جاتی ہیں۔ نمبر 16 پر اچھے ادارے اور اچھے اساتذہ کا انتخاب کیجیے۔ ہاں جی، بڑی معذرت کے ساتھ جو بچوں کو باہر چندہ مانگنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور بچوں کو باہر جو ہے وہ ان کی عزت نفس کے ساتھ کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اساتذہ ہے، والدین ہے، کوئی بھی ہے، تو اچھے ادارے اور اچھے اساتذہ کا انتخاب بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آنکھیں بند کر کے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، والدین کو بھی، بڑوں کو بھی، سرپرست کو بالکل آنکھیں کھول کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کس ادارے میں بچے کو بھیج رہے ہیں، وہاں اساتذہ کیسے ہیں، وہاں کا ماحول کیسا ہے۔ یہ بہت 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 ضروری یہ امر ہے۔ کیوں کہ جو بچے نے جہاں سے حفظ کیا ہوتا ہے، بچہ ساری زندگی اپنے اس استاد کی، اپنے اس قاری صاحب کی عادتیں فالو کرتا رہتا ہے، اور جو استاد خود جو ہے وہ اتنے چھوٹے درجے پر کام کر رہا ہوگا، تو وہ اپنے بچے کو کیا وہ تیار کرے گا۔ آگے ہے جی، ہمارے یہاں تتلے علی میں قرآن انٹرنیشنل اسکول HBL بازار ہے، گجرانوالا روڈ ہے، اور تتلے علی کے اندر یہ ادارہ ہے قرآن انٹرنیشنل اسکول۔ ہمارے استاد محترم ہیں جی ڈاکٹر محمد غزالی صاحب، تو یہ PhD ملیشیا سے کر کے آئے ہیں، اور ماشاء اللہ میں ان کے جو تعلیمی نظام ہے اس سے 100% جو ہے وہ متفق ہوں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس ادارے کے اندر اپنے بچوں کو یہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا حفظ القرآن بھی کروا رہے ہیں، بچوں اور بچیوں دونوں کو۔ اور ایک ان کی بات جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ ہر کام کے لیے انہوں نے علیحدہ اساتذہ پرووائڈ کیے ہیں، کوالیفائڈ تجربہ کار، اور جو کوالٹی ہے اس پر یہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ مجھے یہ ادارہ پسند ہے۔ تو لہٰذا آپ اچھے ادارے کا انتخاب کیجئے اور اپنے بچوں کو حفظ القرآن کے لیے بھیجیے۔ اور میری گزارش ہے کہ صرف آج کل بچوں کو حفظ نہ کروائیے، بلکہ بچوں کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ دنیاوی تعلیم بھی ضرور دلوائیے، یہ بھی بہت ضروری ہو چکا ہے آج کے دور کے اندر۔ تو یعنی کہ آپ کے جو بچہ ہے وہ صرف مسجد کا امام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اس علاقے کا ایک بہت اچھا ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے۔ حفظ القرآن کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت اچھا انجینئر بھی ہونا چاہیے۔ حفظ القرآن کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھا کوالیفائڈ جو ہے وہ عالم بھی ہونا چاہیے، وہ اچھا جو ہے وہ اس کا روزگار بھی ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ مستقبل کے اندر اسے اپنے اس کام پر فخر بھی ہو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو، ہمارے شہزادوں کو، شہزادیوں کو نیک بنائے، میری دعا ہے۔ خالق کائنات پوری عالم اسلام کی خیر فرمائے، تمام مسلمان گھرانوں کی حفاظت فرمائے، اور سب کے حال پر رحم اور کرم فرمائے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں پر عمل کیجئے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں اگر آپ سمجھ لیں گے
اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بچے جو حفظ کر چکے ہیں وہ بھی بچ جائیں گے، اور جو ہے وہ ایک حافظ پر 3 4 سال قاری صاحب کی محنت ہوتی ہے، تو بعد میں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب بچے حفظ کرنے کے بعد اس چیز کو بلا دیتے ہیں۔ تو روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ جو قرآن کی ایک آیت جس نے بلا دی کل بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا، تو اتنی سخت وعید بھی ہے، تو اس پر فضیلت بھی ہے اور وعید بھی ہے، تو میری گزارش ہے کہ ان باتوں پر آپ ضرور عمل کیجئے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔